अस्सलाम वालेकुम। फॉरेन डेस्क के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट नजदा डार। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन एंड एनालिस्ट सादिया अफजाल। अच्छा, अगर हम अब देखें कि जो डोनाल्ड ट्रंप की एक बड़ी खासियत है सादिया, वो हमने इस पूरे ही स्पीचेस में देखा है कि जब भी उनको माइक्रोफोन मिलता है वो ऐसे ऐसे बयानात भी देते हैं जो इंडिया मीडिया और इंडियन गवर्नमेंट की दिल आज़ारी तो करता है। अभी रिसेंट जो उनकी कल की स्पीच थी, जो उनकी जनरल्स के साथ उनकी एक स्पीच उन्होंने वहाँ पे की, उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने बड़ी तारीफ़ें की, फील्ड मार्शल की तारीफ़ें की, वज़ीर आज़म की तारीफ़ें की। उन्होंने ये भी कहा कि जो लीडरशिप है वो तारीफ़ के काबिल है, जिससे इंडिया में अगेन फिर से वो एक बेचैनी और बौखलाहट का शिकार तो वो हो रहे हैं। क्यों आप परेशान करें बेचारे इंडियंस को? मैं तो अपने कमेंट क्यों ऐसी बातें कर रही और क्यों दिल जला रही हूँ उनका नजदा? मैं क्या कहूँ, देखिए सच होता है वो कड़वा होता है सादिया। ये मीडिया आप नहीं कह रहे, ये उनके डायरेक्ट स्पीच जो उनकी चल रही है वो लाइव कल सबने देखी, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि फील्ड मार्शल ने मुझे कहा कि आपने जंग रुकवा कर बहुत लोगों की जानें बचाई हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा अच्छा उसके ऊपर था, आई लव द वे ही सेड। और उस पे हमारे फील्ड मार्शल ने कहा कि इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल मूव, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर की मीडिएशन करना वो हमारे सामने है। सादिया, सबसे पहले तो हम इस सवाल की तरफ आते हैं कि इंडिया में जो अभी आपने कहा कि क्यों नजदा परेशान करी, नजदा परेशान नहीं करी, नजदा सवाल करना चाह रही है कि ट्रंप ने तो जान खा ली उनकी। और जब जब वो वॉर का जिक्र करते हैं, कल भी उन्होंने ये कहा कि जहाज गिराए, जबकि इंडियन मीडिया इसको कहता है कि उन्होंने बात ही नहीं कही। बिल्कुल। या तो इंडियन मीडिया इतना बौखलाहट का शिकार हो गया, वो रीड बिटवीन द लाइंस वाला काम अब ख़त्म हो गया। अब आपको क्या लगता है डोनाल्ड ट्रंप का मज़ीद इसके ऊपर टेक बार बार देना, और इंडियन मीडिया इससे बार बार क्यों इग्नोर कर रही है स्टेटमेंट्स को? देखें, इंडियन मीडिया की जो बौखलाहट है वो तो ट्रंप के स्टेटमेंट से पहले ही आपको नज़र आ चुकी थी। पाकिस्तान और इंडिया की जंग में जो बौखलाहट इंडियन मीडिया ने दिखाई है, और हम बार बार उसका जिक्र कर चुके हैं। अब तो लगता है कि शायद हम अपने अल्फाज रिपीट ही करते चले जा रहे हैं, उससे फ़र्क तो पड़ना नहीं है। जिन लोगों ने सच तस्लीम नहीं करना, उनके लिए झूठ ही सच है, तो आप उनको नहीं सिखा सकते, नहीं बता सकते हैं। इंडिया अभी भी नहीं मानता कि जी वो जंग हारा है, हालांकि पाकिस्तान ही नहीं अमेरिका कह चुका है। जो इनके जहाज गिरे वो फ्रांसीसी कंपनी के राफेल थे, वो फ्रांसीसी कंपनी तक मान चुकी है। बिल्कुल, तमाम लोग मान रहे हैं, लेकिन इंडिया है कि नहीं मान रहा। तो नहीं मान रहा तो नहीं मान रहा ना, आप उसका इलाज तो अब कोई भी नहीं कर सकता। अगर एक इंसान झूठ कोई सच मान ले, जहां तक इंडियन मीडिया की बात है तो इस्लामाबाद पे भी कब्जा कर चुके थे, कराची में, लाहौर में, पता नहीं कहाँ कहाँ कब्जा हो गया था, उनके टैंक्स भी आ गए थे। और बकौल एक चैनल, इंडियन चैनल, तो उनकी फौज भी आ गई थी लाहौर की सड़कों पे। तो ये वही वाला ख्वाब है ना, जैसे कहा गया था कि 1965 की जंग के अंदर के लाहौर के जिमखाना में जाके चाय पियेंगे, फिर क्या हुआ, फिर भागे यहाँ से। सो ये तमाम तर चीजें अगेन आई थिंक एक इतनी हाइप क्रिएट कर देना, एक इतना जंग का जुनून सवार है उनके ऊपर कि उन्होंने बस पाकिस्तान को किसी ना किसी तरीके से बमबारी करनी ही करनी है। बिल्कुल। तो वो करके देख ली मई में, आपने नतीजा भी पूरी दुनिया ने देख लिया। अब सबसे बड़ी वजह ये है कि देखें, अमेरिका या प्रेसिडेंट ट्रंप क्यों पीछे हटना शुरू हुए इंडिया से। इंडिया पे बड़ी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की। बिल्कुल। इंडिया ने अपने आप को क्योंकि पोर्ट्रे ऐसे किया था कि हम बहुत बड़ी इकोनॉमी है, हम बहुत बड़ी मिलिट्री हैं, हम बहुत बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान तो हमारे मुकाबले में कुछ है नहीं। अब इंडिया के अंदर, इंडिया की फौज के ऊपर भी अगर आप देखें तो यूएस ने बहुत इन्वेस्ट किया, इंडिया को स्ट्रॉन्ग किया, इकोनॉमिकली भी स्ट्रॉन्ग किया, मिलिटरीली भी स्ट्रॉन्ग किया टू टेक ऑन चाइना इन द रीजन। चाइना और अमेरिका एक रिवायती हरीफ चलते आ रहे हैं। चाइना के मद्दे मुकाबिल उन्होंने भारत को तैयार करना शुरू किया। अब जब भारत वो कागजी शेर निकला तो फिर अमेरिका को समझ आ गई कि ये तो हमने गलत मुल्क पे इन्वेस्ट कर दिया है। फिर आप देख रहे हैं कि तमाम का तमाम जो रुख है वो पाकिस्तान की तरफ होना शुरू हुआ। पाकिस्तान अगर वाकई ये जंग हार रहा होता जैसे उस वक्त इंडियन मीडिया पोर्ट्रे कर रहा था, तो कभी मुझे बताएं कि ये बयान उस वक्त क्यों नहीं आए जब ये जंग शुरू हुई थी। प्रेसिडेंट ट्रंप की ट्वीट उस वक्त क्यों नहीं आई। प्रेसिडेंट ट्रंप का जो डिफेंस सेक्रेटरी है उसने क्यों नहीं बात की थी। फॉरेन सेक्रेटरी है उसने क्यों नहीं बात की थी। जब उनको ये नजर आ गया कि इंडिया तो ये जंग हार रहा है, तो आप देखें फौरी मीडिएशन के बयानात आना शुरू हो गए। और फिर जब मुकम्मल तौर पे यकीन हो गया कि इंडिया ये जंग हार चुका है, तो फौरी तौर पे प्रेसिडेंट ने ट्वीट कर दिया कि जनाब मेरी पूरी टीम ने रात भर मेहनत की है और दोनों तरफ बात की है और सीज फायर कराया। अब
یہ جو سیز فائر کرا ہے ہم کیوں اس کو ایک اچھا اقدام کہہ رہے ہیں؟ بالکل اچھا اقدام ہے. جہاں پہ بھی اگر آپ معصوم جانوں کی حفاظت کر سکیں اور وہ بچ جائیں تو اس سے زیادہ بہتر اقدام کوئی نہیں ہو سکتا. اور وار کسی کی فیور میں نہیں ہوتی ہے. وار میں سب ہارتے ہیں, کوئی فاتح نہیں ہوتا, کوئی لوزر نہیں ہوتا, سب ہارتے ہیں, انسان ہارتے ہیں. بالکل دونوں اطراف کے انسان ہارتے ہیں. تو اگر یہ سیز فائر ہوا تو ہم اس اقدام کی تعریف بھی کر رہے ہیں. اگین پاکستان کی ملٹری نے ثابت کیا, اگین انٹیگریشن آپ کو نظر آئی, ٹھیک ہے, آپ کو ٹیکنالوجی کی, آپ کو ایئر فورس کی, آرمی کی, وہ تمام تر چیزیں دیکھتے ہوئے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان نے بہت بخوبی اس جنگ کو جو ہے وہ سر انجام دیا ہے, کیونکہ ہمارے اوپر حملہ ہوا تھا تو ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے تھے. سیکنڈلی, اب آپ فیلڈ مارشل کا آپ نے ذکر کیا کہ جی وہ ان کی کیوں تعریف کر رہے ہیں, وہ آئی ایم شیور دل سے تعریف کر رہے ہیں. ایک ملاقات اکیلے وائٹ ہاؤس میں بلا کے ان سے کر چکے ہیں, جس پہ انڈین میڈیا نے شور مچایا تھا کہ یہ کیوں مل رہے ہیں اور یہ تو بڑی ان یوزول ملاقات ہے. مجھے آج تک یاد ہے کہ کچھ چینلز پہ اینالسٹ نے کہا تھا کہ یہ تو بھارت کو دیکھنا چاہیے پاکستان کیا کر رہا ہے, یہ تو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا. پھر اسی شو میں بیٹھے ہوئے ایک اور اینالسٹ نے کہا نہیں نہیں جی ہوا ہے, پہلے مشرف بھی ملا ہے, پہلے ان کے بہت آرمی چیفز ملے ہیں. تو وہ جو اینالسٹ تھا وہ جو کہہ رہا تھا کہ جی یہ وارننگ ہے انڈیا کے لیے, اس نے پھر اپنی بات دہرائی. اس نے کہا کہ جناب نہیں, جنرل مشرف اگر آرمی چیف تھا تو وہ صدر بھی تھا. تو یہ پہلی بار ہے کہ ایک ایسا شخص جو کہ فوج کا سربراہ ہے لیکن وہ حکومت کا سربراہ نہیں ہے, اور اس کو بلا کے پریزیڈنٹ ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں ملتے ہیں. پھر پرائم منسٹر کی انہوں نے بار بار تعریف کی ہے. ابھی پرائم منسٹر کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں فیلڈ مارشل اگین ان کے ساتھ موجود تھے, اور نام لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, دونوں کا نام لے رہے ہیں. پہلے کبھی میڈیا سے بات کرتے ہیں, دونوں کی تعریف کر دیتے ہیں, کل میڈیا سے بات کی پھر تعریف کر دی. سو یہ چیزیں آئی ایم شیور اب انڈیا کو کھٹک رہی ہیں اور کھٹکیں گی, کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہماری جو اسٹریٹجک ایک ڈیپتھ تھی یا ہماری سگنیفیکینس تھی وہ اب کم ہوتی چلی جا رہی ہے. اب ٹرمپ ہمیں گھاس نہیں ڈال رہا ہے, اب امریکہ ہمارے ساتھ اتنی قربت نہیں اختیار کر رہا ہے جیسے ماضی میں تھی. تو اگر آپ پاکستان کو اپنا دشمن کہتے ہیں اور آپ کو یعنی انڈیا کو مائنس کر دیا جائے اور آپ کے دشمن کو ترجیح دی جائے تو وہ ظاہر ہے ایک معیوب لگتا ہے, کھٹکے کی. تو صحیح. اچھا سعدیہ, اگر ہم امریکہ کو شروع سے دیکھیں, ان کی پالیسی بڑی ہی ڈفرینٹ ہے. وہ اسٹریٹجک چلتے ہیں, ان کی ایکسپورٹ امپورٹ ایک بہت حد تک انہوں نے بڑی سیف رکھی ہوئی ہے. انڈیا کو پتا ہے, پورے ملک کو پتا ہے, دنیا کو پتا ہے کہ جو امریکہ کی پالیسی ہے وہ جب بھی کوئی اس کے اگینسٹ آتا ہے تو وہ اپنے ہمسائے ملک کو بھی نہیں چھوڑ رہا, وہ کسی کو نہیں چھوڑتا. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں جب سے بیانات بازی چل رہی ہے ٹرمپ کی طرف سے, اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ UNGA پہ مودی کا جو ان کے ایبسنٹ تھے اس ایونٹ سے, وہ سب سے بڑی پرابلم یہ ہے. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں سعدیہ دوسری جانب کے جو انڈین میڈیا ہے وہ تو جواب دے رہا ہے, بٹ گورنمنٹ آفیشلس کے اندر ابھی بھی ویٹ اینڈ سی, یہ کب تک ہوگا؟ اب یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ابھی تک سرکاری سطح پہ کوئی اس طرح کا رسپانس نہیں ہے, کوئی رد عمل نہیں ہے. ایک آپ پاکستان اور سعودی عرب کا جو ڈیفینس پیکٹ ہوا اس پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ ضرور نظر آیا ایک آدھا جملہ کہ ہاں ہمیں یقین ہے کہ جو بھارت اور امریکہ کے تعلقات ہیں ان کو مد نظر رکھا گیا ہوگا اس ڈیفینس ڈیل کو. لیکن جو ادروائز بات کرتے ہیں, جو ٹی وی پہ آ کے بات کرتے ہیں کہ جی بڑا غلط ہے اور پاکستان کے ساتھ ڈیفینس پیکٹ ہو گیا ہے, انڈیا کو مائنس کرنے کی کوشش ہوئی ہے, اس پہ بھی آفیشیل اسٹیٹمنٹ نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے, سو اگین یہاں پہ بھی یہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ مودی کا UNGA میں شامل نہ ہونا, امریکہ نہ جانا, اور ایک تو یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ جی کوئی ایسی بات مودی پھر نہ کر دے جو پھر خبروں میں آ جائے اور پھر وہ مزید انڈیا کے لیے مشکلات کا باعث بنے, کیونکہ ان کی اپنی باتوں کی وجہ سے بھی ماضی میں بہت مشکلات ہو چکی ہیں. اب یہ ایک بات کرتے ہیں کہ جی مائی ڈیئر فرینڈ, ادھر سے بھی ہوتا ہے, ٹرمپ کی طرف سے بھی ہوتا ہے, مودی کی طرف سے بھی ہوتا ہے, پھر اس ڈیئر فرینڈ پہ پابندیاں بھی لگا دی جاتی ہیں. سو ایک پرسنل دوستی ہے اور ایک ملک کے ساتھ تعلقات ہیں, اس وقت دونوں ہی آپ کو خراب نظر آ رہے ہیں. مودی نے کوئی موقع ایسا جانے نہیں دینا تھا جہاں پہ اس کو یہ چانس ہلکا سا بھی ہوتا, 1% چانس بھی ہوتا کہ ادھر اس کی ٹرمپ سے ملاقات ہو سکتی ہے. بٹ ہی لیٹ دس گو. وائی؟ کہ بھائی مجھ سے وہاں سوالات ہوں گے, جواب اگر میں نے کوئی ایسے دے دیے جو کہ ٹرمپ کو ناگوار گزرے تو وہ میرے لیے اور میرے ملک کے لیے مزید مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں. سو آئی تھنک دس از دی اونلی وے وہ ان کو لگتا ہے کہ ہم چیزیں مینیج کر سکتے ہیں, تھوڑا بیک ڈور مذاکرات ہو جائیں, تھوڑا سفارتی طور پہ چیزیں چینج ہو جائیں. جیسے ان کے ایس جے شنکر نے بھی کہا تھا کہ جناب
کچھ ہفتے اور کچھ tweets. ٹویٹس جو ہیں وہ کہانی بدل دیتے ہیں, چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں. سو دیٹ از دی اونلی ریزن کہ یہ لوگ ویٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جی پریزیڈنٹ ٹرمپ کب تک پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کچھ مہینوں کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ پاکستان کے بارے میں بیانات دینے لگ جائیں اور پھر ان کا جھکاؤ انڈیا کی طرف ہو جائے, چیزیں ہمارے لیے فیوریبل ہو جائیں, اور ایسا ہو جائے گا تو اچھا ہی ہے کہ ہم بیانات نہ دیں. اینڈ آئی تھنک دس از دا اونلی ریزن. کوئی آپ کو آفیشیل اسٹیٹمنٹ نظر نہیں آتی. اگر واقعی میں دیکھیں, ششی تھرور نے ایک بات کی تھی کہ کیوں تمام لوگ خاموش ہیں. یہ جو H1B ویزا والا اتنا بڑا ڈباکل ہی سیٹ کے ہوا ہے, اس پہ ہمارے جو انڈینز ہیں باہر امریکہ میں وہ بھی خاموش ہیں, ڈائسپورا جو ہے وہ خاموش ہے, انڈیا کے اندر بھی لوگ خاموش ہیں, حکومت بھی خاموش ہے. کیوں؟ ورنہ اس کو تو وہ ایک ہیومینیٹیرین کرائسس کا نام دے رہے تھے. اتنے بڑے کرائسس کے اوپر آپ کی خاموشی بڑی معنی خیز ہے. بالکل, وہ بھی اسی لیے ہے کہ ہماری طرف سے کوئی ایسا بیان نہ جائے جو ہمارے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے کے مترادف ہو. اب یہ والا H1B ویزا والا جو معاملہ تھا, یا بھی پھر سے جو الیگل امیگرینٹس پہ دوبارہ کریک ڈاؤن کا ارادہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا ہے, اس پہ تو انہیں فوری طور پہ ریکارڈ کروانا چاہیے تھا اپنا پروٹیسٹ. فوری طور پہ یہ جو ہے وہ سفارتی کوئی کاروائی کرتے, کوئی نوٹس ہوتا, کوئی وضاحت طلب کرتے, تو پتہ چلتا کہ ہاں جی سیریس ہیں اور واقعی یہ ان کے لیے کرائسس بنا ہوا ہے اور انڈین حکومت جو اس کا جواب دینا چاہتی ہے. دے ڈڈ ناٹ ڈو اینی تھنگ. خاموشی ہے. تو بس وہ خاموش رہ کے چیزیں ان کو لگتا ہے کہ نارملائز ہو جائیں گی اور انتظار کرتے ہیں. یہی پالیسی اس وقت انہوں نے اپنائی ہے. اچھا سعدیہ, ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مشرقی وسطیٰ میں بھی بڑی گونج جاری ہے اس ڈیفینس پیک کے بھی, اور انڈیا بھی اس میں لے کے بڑی اس کے لیے الارمنگ سچویشن تو ہے. یہ سفارتی سطح کے اوپر تو بہت بڑی سچویشن ایسی پیدا ہو رہی انڈیا کے لیے جو کرٹیکل ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جتنا کلوز پاکستان اب ہو رہا ہے, کیونکہ وہ ہم نے وار میں دیکھ لیا, آئی تھنک کیونکہ امریکہ کی وار بیسڈ اکانومی ہے, وہ ویپنز دے رہے ہیں, لیتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ چلانے کے لیے تو بھی کوئی اچھا بندہ ہوگا نا. اب اناڑی کو گاڑی دے دیں گے تو وہ تو مارے گا. اب ان کو یہ بھی احساس ہو گیا کہ پاکستان ملٹری کے پاس وہ تمام ابیلٹیز ہیں, دے آر کیپیبل ٹو ڈو اینی تھنگ, دے کین اسٹارٹ اے وار, دے کین اسٹاپ اے وار. تو اس کو تو اعتماد ہم پہ ہو گیا اور ہم نے اپنی سلائڈ پہ اعتماد حاصل کیا ہے. کیا یہ بھی ریزن ہو سکتا ہے کہ انڈیا کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ تو بہت قریب ہو رہے ہیں اور جب تک یہ قریب ہے ہمارا کوئی چانس نہیں ہے؟ ڈیفینیٹلی ایسا ہے. اب انڈیا نے دیکھیں ہمیشہ کہا کہ ہم تو نان الائنس کی پالیسی پہ چلتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ نان الائنس کی جو پالیسی ہے وہ خود انڈیا نے اپنے ہاتھوں جو ہے وہ تباہ کرنے کی کوشش کی اس وقت جب امریکہ کے ساتھ قربت زیادہ بڑھنے لگ گئی. اب امریکہ کے ساتھ قربت بڑھی تو پھر ظاہر ہے اس کے پھر فائدے بھی تھے. اب اکانومی کو بھی فائدہ تھا, انویسٹمنٹ بھی ہو رہی تھی, خاص طور سے اگر آپ ٹیک کو لے کے دیکھیں, سائنس اینڈ ٹیک, بہت زیادہ انویسٹمنٹ کمپنیز کی جو ہے وہ آپ کو انڈیا کے اندر نظر آتی ہے. بالکل. اب گوگل ہے, ایپل ہے, یہ تمام کے تمام جو ہیں, یہ انڈیا کو لگا کہ یہ تو ہمارے ایک پراسپرس انڈیا کے لیے بڑا ضروری ہے اور یہ بڑا ایک ایکسپیڈائٹ ہو گیا ہمارا ترقی کا سفر, تو اسی جانب چلتے ہیں. لیکن جب وہ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ جس کا خواب دیکھا گیا تھا وہ نہیں رہی, کیونکہ انڈیا کے ساتھ, جیسے میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ اس پہ انویسٹمنٹ تو بہت کی گئی نا, ایک سول ڈیفینس ڈیل جو ہے, ایک سول نیوکلیر ڈیل جو ہے وہ بھی سائن ہو گئی تھی, وہ بھی اگریمنٹ ہو گیا. سو 2000 کی دہائی کے اندر ہی آپ کو کافی زیادہ کہنا چاہیے کہ وہ تمام انڈے ایک باسکٹ میں ڈالنے شروع کر دیا امریکہ نے بھی, اور اس خطے کے اندر وہ انڈیا تھا. اب وہ چیز نہیں ہے, اب وہ چیز آہستہ آہستہ سے ہٹ رہی ہے. بہت زیادہ MOU سائن ہوئے ہیں لیکن اس پہ کوئی پروگریس نظر نہیں آتی ہے, ٹھیک ہے. اس پہ اب پریشانی ہے کہ جناب یہ انویسٹمنٹ آئے گی ہمارے پاس, نہیں آئے گی ہمارے ملک میں, یہ معاملات آگے بڑھیں گے نہیں بڑھیں گے. وہ کاغذ کی حد تک, سگنیچر کی حد تک, فائلوں کی حد تک کام موجود ہے ابھی فی الحال. اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جناب امریکہ جو ہے وہ پاکستان میں بھی انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہے. امریکہ جو ہے وہ ہر فورم پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ, ایک سپر پاور کا پریزیڈنٹ جو ہے, وہ جا کے بتاتا ہے کہ پاکستان کیسے یہ جنگ جیتا ہے. وہ بار بار بتاتا ہے کہ جی پاکستان نے کیسے انڈین جہاز گرائے ہیں. وہ بار بار بتاتا ہے کہ میں یہ جنگ نہ رکواتا تو بڑا نقصان ہو جاتا, کیونکہ دونوں نیوکلیر کنٹریز ہیں. تو یہ تمام تر چیزیں وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی ملک کو پسند نہیں آئیں گی. اس کیس میں ظاہر ہے وہ انڈیا ہے, انڈیا وہ چیزیں سن رہا ہے. اتار چڑھاؤ ممالک کے درمیان آتے ہیں, اپنے اپنے انٹرسٹ پہ تعلقات بنتے ہیں اور بگڑتے ہیں. اور اس وقت امریکہ انڈیا کو اس وجہ سے بھی کہنا چاہیے کہ لفٹ نہیں کرا رہا, کیونکہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ انڈیا ہمارے کسی کام نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے, انڈیا کو ہم اگنور اس وقت کر رہے ہیں تو ٹھیک ہی کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انڈیا سے ایسا کوئی فائدہ نہیں ہے جو اس وقت ہم حاصل کر سکیں. اگر انڈیا کو خوش کرنا
مقصود ہوتا تو پھر اس میں آپ کو H1B ویزا والے چیز نہ نظر آتی. بالکل انڈیا کو اگر خوش کرنا ہوتا تو آپ نے ایک زمانے میں جو چابہار پورٹ پہ ایران کے اندر ان کو ایک استثنا دیا ہوا تھا وہ واپس نہ لیتے آپ. ٹھیک ہے, انڈیا پہ ٹیرف جو ہے وہ آپ 100% یا 50% نہ کرتے. بالکل انڈیا کے جو وہاں پہ لیگل امیگرینٹس ہیں بڑے عرصے سے موجود تھے. بالکل ٹھیک ہے, بائیڈن کے ٹائم پہ بھی تھے, اس سے پہلے سے رہ رہے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں ہیں. آپ ان کو پھر نکالنے کی بات نہ کرتے. گو کہ ٹرمپ کی جو پالیسی وہ تمام یہ نہیں کہ صرف انڈینس کو ہی وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں وہاں پہ, وہ کہتے ہیں تمام لیگل امیگرینٹس جو ہیں وہ یہاں سے نکلیں گے. ابھی تو ان پہ کریک ڈاؤن زیادہ تیز ہونے لگا ہے. بالکل. تو اگر انڈیا کو فیور کرنا ہوتا تو بہت زیادہ پالیسیز میں آپ کو نرمی نظر آتی. انڈیا کو آپ کو نظر آتا کہ بہت جگہوں پہ رعایتیں دی جا رہی ہیں جیسے ماضی میں ملتی رہی ہیں. لیکن اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آتے ساتھ ہی بتا دیا انڈیا تو ٹیرف کنگ ہے, انڈیا تو یہ ہے, انڈیا تو وہ ہے, انڈیا کے ساتھ تعلقات ویسے ہی ہوں گے جیسے اس نے ہمیں ٹریٹ کیا ہے. انڈیا اپنی مارکیٹس ہمارے لیے پروڈکٹس کے لیے اوپن نہیں کرتا, ان کی پروڈکٹس کے لیے ہم بھی پھر ویسے ہی کنڈیشنز رکھیں گے جو وہ ہمارے پہ کنڈیشنز لگاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اب آپ کو بتاتی ہیں کہ امریکہ کی توجہ انڈیا سے ہٹ چکی ہے, وہ مکمل طور پہ پاکستان کی طرف آ چکی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو اس وقت یہ سوٹ کرتا ہے اور ہمیں بھی سوٹ کرتا ہے. اگر ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ آتی ہے, امریکن کمپنیز آتے ہیں, چاہے وہ مائنز اینڈ منرلز میں آئیں, چاہے وہ کسی اور جگہ پہ آئیں, تو کیوں نہیں, پاکستان کی اکانومی کو بھی وہ چیز سوٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سعدیہ, پاکستان کی اکانومی کی تو آپ نے اس میں بتا دی کہ ہمیں سوٹ کرتی ہے انویسٹمنٹ, اور فورن انویسٹمنٹ تو دنیا بھر میں ہوتی ہے, وائی ناٹ اوور ہیئر. اگر ہم اب انڈیا کی بات کریں, گلف کنٹریز کے ساتھ ان کا اعتماد زیرو ہو گیا ہے, چائنا کے ساتھ تو بہت بن ہی نہیں پا رہی تھی, پاکستان کے ساتھ وار کر رہی, اب سپر پاور جو ہے ڈفرینٹ سینکشنز لگا رہا ہے. اب سوال آتا ہے سسٹینیبلٹی کے اوپر کہ انڈیا کی سسٹینیبلٹی, گروتھ, اکانومی وہ کتنے عرصے تک اس حاصل کے اندر جی سکتے ہیں, وہ کیری فارورڈ کر سکتے ہیں, بیکاز الیکشنز کے بعد پھر ایک نیا روپ آئے گا, بالکل ایسا ہے, ایک نیا ایجنڈا آئے گا, ایک نیا نیریٹو آئے گا, اور وہ تمام بیانات بھی سامنے آ جائیں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے انڈیا کا جو یہ چپ کا روزہ ہے یہ کب تک جاری رہے گا؟ کب تک جاری رہے گا؟ دیکھیں, ایک تو مودی کا اگلی ٹرم جیتنا تو پتہ نہیں دور کی بات ہے, مجھے تو لگتا ہے شاید یہ ٹرم بھی پوری نہ ہو جو حالات بن رہے ہیں, جو کرٹیسزم ان کو اب فیس کرنا پڑ رہا ہے. اگین میں بار بار کہتی ہوں کہ وہ کانگریس جو بالکل ہی خاموش بیٹھی ہوئی تھی اور لگتا تھا فرینڈلی اپوزیشن ہے اور یہ تو کوئی بات ہی نہیں کر سکتی ہے, ان کے پاس تو کوئی پالیسی ہی نہیں ہے, انہوں نے بولنا شروع کر دیا ہے, ان کے اپنے عوام نے آواز اٹھانا شروع کر دیا ہے. بی جے پی کے اپنے لوگ جو ہیں اب وہ سوال کر رہے ہیں کہ جناب آپ کی پالیسی کی وجہ سے ہمارا نقصان ہوا ہے. اب دیکھیں, یہ جو آپ نے اکانومی کی بات کی نا, یہ سوالات ظاہر ہے الیکشن کے دوران تو ہوں گے, الیکشن کیمپین کے دوران وہ یہ باتیں تو پوچھے ہی جائیں گی نا کہ آپ پہلے فالس فلیگ آپریشن کی بنیاد پہ الیکشنز جیتتے رہے ہیں, ووٹ مانگتے رہے ہیں, آپ اپنے فوجیوں کا خون جو ہے وہ اس طریقے سے بیچتے رہے ہیں, آپ کہتے رہے ہیں ان کو کہ جناب یہ ان کے نام پہ آپ ووٹ لے رہے ہیں, لیکن پھر بعد میں کہانی کھلتی ہے, پتہ چلتا ہے کہ آپ تو ہمارے فوجی خود ہی مروا رہے تھے. ٹھیک ہے, یہ سارا کام تو آپ خود ہی کر رہے تھے, نام پاکستان پہ لگا دیا جاتا تھا, نفرت پاکستان کے لیے, مسلمانوں کے لیے پیدا کر دی جاتی تھی, مائنورٹیز وہاں پہ اب جو حالات ان کے بنے ہوئے ہیں, ہیومن رائٹس کے لوگ جو ہیں, آرگنائزیشنز جو ہیں وہ اب اس پہ سوال اٹھا رہی ہیں. یہ بہت ساری ایسی چیزیں نجدہ جو کہ آپ نے بہت آسانی سے کارپیٹ کے نیچے چھپا دی تھیں, اب وہ آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں. اب مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے کہ وہ کون سی, آئی تھنک برکس کے دوران جب برکس انڈیا میں ہوئی تھی, تو یہ شروع میں دکھایا گیا کہ انہوں نے نا بہت خوبصورت سڑکیں بنائی ہوئی ہیں, سب کا استقبال کیا جا رہا ہے, ریڈ کارپیٹ ہے. وہ پتہ چلا, وہ ایک کیمرہ مین گیا اور اس نے بتایا وہ پیچھے سلمز ہیں. ٹھیک ہے, وہ غربت ہے, وہ وہاں پہ غریب لوگ ہیں جو جھونپڑیوں میں رہ رہے ہیں, بستیوں میں رہ رہے ہیں, وہاں پہ ٹوائلٹس نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اس نے وہ کہانی دکھائی کہ ان کو چھپا دیا گیا کہ یہ نہ آئے کیمرے کے سامنے, یہ والا چہرہ جو ہے نا انڈیا کا, یہ دنیا میں نہ آ جائے, یہ آئے کہ یہ دیکھیں جی پراسپیرس ایک انڈیا آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ دیکھیں جی یہاں پہ ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں, یہ دیکھیں یہاں پہ بائیڈن آ گیا ہے, یہ آ گیا ہے. تو آپ نے ایک خاص چہرہ آپ نے میک اوور کیا. آپ نے انڈیا کو جو غربت ہے, جو وہاں کی پریشانیاں ہیں عوام کی, وہ آپ نے کہا کہ نہ جائیں, کبھی نہ جائیں دنیا کے سامنے. اور آپ نے خاص وہ جو مخصوص ان کا ایک طریقہ ہے اپنے کلچر کے ذریعے, ثقافت کے ذریعے, موویز کے ذریعے, ڈراماز کے ذریعے, میوزک کے ذریعے آپ نے وہ پروموٹ کیا. اس میں بڑی میں ان کو شاباش دیتی ہوں, بڑا کامیاب رہے ہیں اس میں. ٹھیک ہے, ایک وہ چیز دکھانے میں دنیا کے سامنے وہ بڑا اس میں کامیاب رہے ہیں. لیکن پھر آپ
آہستہ آہستہ آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ سچ عوام کے سامنے بھی آتا ہے, وہ پوری دنیا کے سامنے بھی آتا ہے, اور آپ جھوٹ کو زیادہ ٹائم تک نہیں چلا سکتے ہیں. اور یہی کیس انہوں نے پاکستان کے معاملے میں بھی اپنایا, یہی اسٹریٹجی پاکستان کی چیز میں بھی رکھی کہ پاکستان یہ ہے, پاکستان کو دہشت گردی سے جوڑا, پاکستان جو ہے یہ فنڈ کرتا ہے, پاکستان جو ہے یہاں پہ ہمیں حملے کروا رہا ہے, بعد میں پتہ چلتا ہے آپ خود کرواتے ہیں, بعد میں پتہ چلتا ہے آپ ملیٹنٹس کو ٹرین کرتے ہیں, بعد میں پتہ چلتا ہے آپ کے اسپائز پکڑے جاتے ہیں. آپ نے گلف کنٹریز کا ذکر کیا, وہاں سے ان کے اسپائز اب پکڑے جا رہے ہیں. تو اب صرف پاکستان اکیلا تو نہیں ہے جو آپ کا چہرہ دنیا کو دکھا رہا ہے, اب تو خود آپ نے اپنی پالیسیز کی وجہ سے آپ کے جو لوگ یو اے میں پکڑے جاتے ہیں, جو قطر میں پکڑے جاتے ہیں, جو ایران میں پکڑے جاتے ہیں, جو کینیڈا میں پکڑے جاتے ہیں, جو قتل میں ملوث ہوتے ہیں, جو امریکہ میں پکڑے جاتے ہیں, یہ تو پوری دنیا میں اب ہو رہا ہے. پوری دنیا میں اب آپ کی جو ہے وہ جو اصل چہرہ ہے وہ ایکسپوز ہو رہا ہے. تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان آپ پہ الزام لگاتا ہے. پاکستان ایک ٹائم سے بولتا آ رہا ہے, ارریفیوٹیبل ایویڈنس کے ساتھ بولتا آ رہا ہے. آپ کا وہ فیبریکیشن ایسی تھی دنیا کے سامنے, آپ کا چہرہ ایسا تھا کہ دنیا نے وہ چیز ایکسیپٹ نہیں کی تھی. اگر آپ ایک حد تک میں کہوں گی 5% کہیں ایکسیپٹنس ملتی تھی, 95% پاکستان کی بات کو جھٹلا دیا جاتا تھا یا اگنور کر دیا جاتا تھا. بالکل 95% جو ہے نا وہ انڈیا کی چیز کو بائی کیا جاتا تھا. اب کیا ہو رہا ہے کہ اب صرف پاکستان نہیں بول رہا ہے, اب وہ تمام چیزیں جو پاکستان پوری دنیا کو عرصہ دراز سے وارن کر رہا تھا کہ یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, انڈیا کا یہ بھی چہرہ ہے, یہ بھی چہرہ ہے. اب انڈیا نے جب وہی چہرہ دیگر ممالک میں دکھانا شروع کیا تو اب سب پاکستان کی آواز کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں. بالکل ہو رہے ہیں, سب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہی ہے. بالکل. اور اس کی یہی وجہ ہے کہ پھر ایک سپر پاور بھی جب انڈیا پہ سینکشنز کی, پابندیوں کی کسی بھی صورت میں بات کرتا ہے تو پھر پورا یورپ خاموش رہتا ہے. ایبسلیوٹلی. وہ وہ تمام لوگ جن کو انڈیا اپنا پارٹنر کہتا تھا وہ خاموش رہتے ہیں, کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ اس وقت انڈیا کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ اس کے اپنے کرموں کا نتیجہ ہے, وہ اس کی اپنی حرکات کی وجہ سے ہو رہا ہے, اس کے اپنے کاموں کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو آئی تھنک اب خاموشی کے علاوہ جب آپ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو جائیں تو خاموشی کے علاوہ کوئی چارہ بچتا نہیں ہے. چارہ بچتا نہیں ہے. اچھا سعدیہ, یہ بھی بڑا کلیئر نظر آ رہا ہے کہ جو انڈین ہے یا انڈین میڈیا ہے, گورنمنٹ ہے, وہ خوف کا ہے. یہ خوف ان کو کیا ان کی جو آگے پلاننگ ہے, اسٹریٹجی ہے, کیونکہ وہ اکیلے ہو رہے ہیں, خطے میں اکیلے ہو رہے ہیں, ان کو کینیڈا میں وہ جو سکھ کمیونٹی کے اوپر ٹارگٹ کیا تو ان کو ٹیررسٹ کہا گیا, امریکہ میں تمام سینکشنز اور ٹیررسٹ کے ساتھ لے کر. تو آپ کو کیا لگتا ہے اب انڈیا لانگ ٹرم اس کا لین کس کی طرف ہوگا؟ گلف سے بھی شرمندگی ہو رہی ہے, خطے میں بھی شرمندگی ہو رہی ہے, باہر بھی ہو رہی ہے, اب ان کا رجحان کس کی طرف جائے گا؟ دیکھیں ابھی تو جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ ہر جگہ پہ ایکسپوز ہونے کے بعد تھوڑا ٹائم خاموشی تو بنتی ہے. اب دو چیزیں نا کہ انڈیا وہی پرانا راگ الاپنا شروع کر دے جو ماضی میں وہ کرتا ہے. اب بہار کے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں, کسی بھی اسٹیٹ کے ان کے الیکشنز ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی ایسا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں, کوئی نہ کوئی اٹیک کروا دیتے ہیں, کوئی نہ کچھ ایسی پلاننگ کرتے ہیں کہ جس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جناب ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ پاکستان کا نام آئے گا, پاکستان کو بدنام کریں گے اور ہم الیکشنز جیت جائیں گے, ووٹ ہمیں اسی بنیاد پہ مل جائیں گے. اب مجھے نہیں لگتا کہ یہ چورن مزید بکنے والا ہے جو بہت عرصے سے بکتا چلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز, وہ لوگ جو ان کو بچانے کے لیے کود پڑتے تھے وہ اب ان سے دور ہیں, کیونکہ اگین جیسے ہم نے ابھی امریکہ کا ذکر کیا, کینیڈا کا ذکر کیا, کینیڈا کے اس وقت کے پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو نے کھل کے یہ کہا کہ ان کی انٹیلیجنس ایجنسی انوالوڈ ہے. صحیح ہے, ہمارے شہریوں کو مروانے میں, وہ سکھ شہری کینیڈین شہری تھے, ان کو مروانے میں انہوں نے کہا کہ جناب ان کی ایجنسی انوالوڈ ہے. 5 آئیز, اب یہ 5 ممالک جو کہ انٹیلیجنس شیئرنگ نیٹ ورک ہے, انہوں نے کہا کہ جناب اس میں انڈین ایجنسی جو ہے وہ انوالوڈ ہے. امریکہ میں یہ بات ہو رہی ہے, امریکہ میں مقدمہ چل رہا ہے جو گرپتونت سنگھ پنو کے اوپر اٹیک ہوا تھا, وہ جو لوگ پکڑے گئے تھے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کس کے لوگ ہیں, ان کی ایجنسی کے لوگ ہیں, ان کے سرکاری اہلکار ہیں. تو اب اتنے زیادہ کیسز, اتنی زیادہ اگزامپل سامنے آنے کے بعد اب انڈیا اپنا صرف چہرہ چھپا سکتا ہے. اگر وہ بات کرے گا تو اور ایکسپوز کرے گا. وہ اکثر ہوتا ہے کہ آپ نا خاموش ہو جائیں تو بچت رہتی ہے آپ کی, اور وہ زیادہ بول کے نا آپ اپنے آپ کو ایکسپوز کر جاتے ہیں. اور انڈیا نے بہت کیا, ان کے میڈیا نے بہت کیا. پاکستان اور انڈیا کی جنگ کے دوران آپ پاکستان کے میڈیا کے کردار کو دیکھ لیں, بڑا سٹل وے میں, بڑا کمپوزڈ طریقے سے پاکستان کی فتح بیان ہو رہی تھی, فیکٹس کے اوپر ہو رہی تھی. اور انڈینز جو ہیں وہ چیخ چیخ کے ہلکان ہو رہے تھے, پاگل ہو رہے تھے, پورے پاکستان پہ قبضہ ان کے میڈیا نے کروا دیا تھا,
وہ مس انفارمیشن آپ کو یہ اس پہ بھی نظر آتی ہے, سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور ان کے الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بھی. سو آئی تھنک دے نیڈ ٹو چینج دیئر وے آف کنڈکٹنگ دیئر شوز. ناٹ جسٹ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اونلی میڈیا, وہ شو جو ان کی حکومت بھی ایک لوگوں کے سامنے رکھتی ہے وہ بھی چینج کرنا پڑے گا. پرفیکٹ. تھینک یو سو مچ سعدیہ. اپنی فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا, بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں, اور اپنا خیال رکھیں. کیپ واچنگ, اپنا وطن. You are watching Apna Watan.